हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता हफ़्ते कराची के इलाके मलीर के एक जाम हाउस जो मिल्कियत है MPA जाम अवैस की और जाम अब्दुल करीम, जो दोनों बिलतरतीब पीपल्स पार्टी के MPA और MNA हैं, उनके घर में नाजिम जोखियो पर तशद्दुद हुआ और उसको मुबैना तौर पर वहाँ हलाक कर दिया गया, जिसके बाद उसकी लाश बाहर फेंकी गई। वजह ये थी कि नाजिम जोखियों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि वो जो है अपने इलाके में अरब शिकारियों को शिकार से रोकने की कोशिश कर रहा है। वो उसके इलाके में क्यों आए और क्या उनके पास कोई इजाज़तनामा था या नहीं था, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जब ज़ाहिर शोर हुआ तो मामला अदालत में गया। जो पीपल्स पार्टी के MP हैं जाम अवैस, उन्होंने ख़ुद को पुलिस के सामने ओवर द वीकेंड पेश किया और मगर जाम अब्दुल करीम का नाम जो है वो अभी 2 रोज़ कबल पुलिस ने डाला है। अभी तक वो हिरासत में नहीं लिए गए हैं क्योंकि वो अंडरग्राउंड है। मगर क्योंकि पावरफुल लोग हैं और ये जो जाम अब्दुल करीम हैं ये जोखियो बरादरी के सरदार हैं, जिस बरादरी से नाजिम जोखियो का ताल्लुक़ था, जिसको बेईमाना तशद्दुद करके मारा गया। अभी तक जाम अवैस के अलावा 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और उनको फ़ोन पे धमकियाँ देने वाले कुछ अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस ने जो है डंडे तो बरामद कर लिए हैं, मगर तमाम लोगों का जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ हैं, क्या होगा। जब ये केस हुआ था तो ज़ाहिर है सब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि क्योंकि बहुत पावरफुल लोग हैं, वडेरे हैं, तो लिहाजा वो प्रेशर डालेंगे और प्रेशर जो है वो अफजल जोखियो और उनकी जो नाजिम जोखियो के बड़े भाई हैं और नाजिम जोखियो की बेवा, उनके घर के ऊपर भी घर में भी डाला जा रहा है। साथ साथ जो वकला है, क्योंकि कराची की तमाम बार एसोसिएशन, सिंध की तमाम बार एसोसिएशन ने कहा था कि हम नाजिम जोखियो के केस को परसू करेंगे, तो वहाँ पर अब न सिर्फ वकला को बल्कि जो अहले खाना है उनको भी दबाव डाला जा रहा है कि आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़। सबसे पहले आज जो हियरिंग हुई उसमें जो लॉयर हैं एक मोहम्मद अली शेख, उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि उन्हें टेलीफोन आ रहे हैं। क्या कहा जा रहा है सुनिए। गवर्नमेंट इसमें हमने आज अदालत को बताया कि मुद्दई समेत हम गवाहों को और वकीलों को थ्रेट्स हैं। मुझे कल रात ऐसे सरदारों के फ़ोन आए हैं, मुझे पर्सनली, मैं नाम इस वक्त ज़ाहिर नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वैसे पर्सनल ताल्लुकात भी थे मगर थ्रेट्स थे कि हट जाए। मैंने कहा अब मेरा सिर काट। मैंने लिख दिए हैं, कुछ दोस्तों को बता दिए, कुछ हो जाए तो फिर पॉइंट आउट होंगे, मगर हमने चैलेंज कर रखा है। आज अदालत को भी बताया, अदालत में भी पॉइंट आउट करवाया है कि भाई हमें थ्रेट्स है। उस मज़ार जोने जो को भी थ्रेट्स होंगे, यकीनन इनको भी थ्रेट्स होंगे, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। दूसरी बात यह कि हमने ये आज अदालत पे जोर दिया है कि इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन सही नहीं की, नहीं उम्मीद है। 6 दिन हुए उनके कपड़े नहीं मिल सके हैं और कोई मोबाइल नहीं मिल सका है, यानी कोई किसी किस्म की कोई केस में प्रोग्रेस नहीं है। आपने सुन लिया मोहम्मद अली शेख की बात और वो खुल के कह रहे हैं बिल्कुल कि दबाव है। आज मेरी अफजल जोखियों से भी बात हुई, हम ट्राई करेंगे उन्हें फ़ोन पर लेने की, उन्होंने भी यही कहा, लेकिन अभी तक दोनों ये कह रहे हैं कि कोई भी दबाव आ जाए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मगर इसका एक तरीका ये एक और भी होता है, जो आपको पता है कि वो जियो के जो रिपोर्टर मरे थे वली बाबर, और इंडिया में भी ऐसी कई मिसालें हैं कि वो जो इलाका होता है जहाँ ये वारदात हुई है और जहाँ कोर्ट में प्रेशर फील हो रहा है मुसलसल, तो गवाहों को, अहले खाना को प्लस मुकदमे को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है ताकि कम से कम दबाव को सबसाइड किया जा सके। यहाँ वारदात हुई पिछले हफ्ते और 1 हफ्ते बाद से प्रेशर्स आने शुरू हो गए जो कि 100% एक्सपेक्टेड थे। तो अब वक्त है कि अगर वाकई ही इस केस में इंसाफ को परसू करना है तो इन ऑप्शंस पे गौर करना पड़ेगा। वसत इसमें एक मसला है, आप केस को तो शिफ्ट कर देंगे, क्या आप इनकी पूरी फैमिली को उसके साथ शिफ्ट? मैं वही कह रहा हूँ, फैमिली प्लस गवाहान, ये एक लंबा अरेंजमेंट होता है, लेकिन अगर आप वाकई दिखाना चाहते हैं कि
جو انفلوئنس ہے وہ نہیں جیتتا. اس کیس میں بھی انفلوئنس مجھے جیتتا ہوا ہم سب کو لگ رہا ہے. جی بالکل انفلوئنس کتنا ہے. میرا خیال ہے کہ پہلے ہم یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ مظہر جنیجو صاحب بھی ہیں اور پھر اس کی جو پاسبلٹیز ہیں کیا کیا جا سکتا ہے اس پر بھی. افضل جوکیو نے یہ بھی کہا کہ انہیں کم سیکورٹی ضرور فیملی کو پرووائڈ کی جائے. انہوں نے اپیل کی بات ہے. اب اس پر بات مظہر جنیجو صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مظہر جنیجو صاحب یہ جو ہو رہا ہے ظاہر ہے جب ہم نے آپ سے گزشتہ ہفتے بات کی تھی تو یہی ساری چیزیں ایکسپیکٹڈ تھیں کہ یہ ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلاؤں کہ جو اس کیس کا مکھ جوابدار ہے ایم جامع عبدالکریم بجار جس کو پہلی جو ایف آئی آر کاٹی گئی تھی اس میں ان کا نام شامل نہیں کیا گیا تھا. اور آج جو ہے جامع عبدالکریم بجار نے جو ہے ہائی کورٹ بلوچستان سے پروٹیکشن بیل لے لی. ہائی کورٹ بلوچستان سے انہوں نے پروٹیکشن بیل لے لیے. پروٹیکشن بیل کا یہ تھا کہ کیونکہ سندھ میں جو ہے ایک شہید ناظم حسین کے قتل کے بعد جو غم و غصہ تھا اور ایک جو ہے عوام میں جو ہے ایک جوش و جذبہ تھا تو ان کو بھی یہ خطرات تھے کہ اگر ہم سندھ جائیں گے یا کورٹ اٹینڈ کریں گے کہ ہمارے ساتھ بھی عوام پبلک کچھ بھی کر سکتی ہے. تو انہوں نے وہ بیل کروا لی ہے. مظہر صاحب وہ خود گئے تھے کورٹ یا اپنے وکیل کو بھیجا تھا؟ نہیں وہ خود گئے ہیں. اور پروٹیکشن بیل جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 7 دن کے لیے اور 14 دن کے لیے. وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے بیل لے کر جائے اور جو ہے آپ پروٹیکشن لے کر جو کنسرن کورٹ ہے وہاں سے آپ عبوری ضمانت حاصل کر لیں. سب سے پہلے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو قاتل ہے وہ افضل اور ناظم دین کے قوم کے وڈیرے بھی ہے, سردار بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ایم پی ایم این ایز کی جو ہے سیٹ پر بھی ابھی وہ پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. تو سب سے پہلے ہمیں جو جب ایف آئی آر کی جب ہم نے اس کیس کو دیکھا ریسیو کیا تو اس میں سب سے پہلے جو پولیس کا کردار تھا وہ سب سے اہم ہوتا ہے. تو جب ہم نے دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر وہ جو ملزمان ہیں ان کی سپورٹ کر رہی ہے اور ایسا انہوں نے جو ہے کیس بنایا تھا کہ ان کو بھی توقع نہیں تھی کہ جو ہے اس کیس پہ ہمارے نام ان ہو جائیں گے اور جو ہے اور عوام کی طرف سے اتنی بڑی جو ہے رد عمل دائر ہوگی. سب سے پہلے جب ایف آئی آر درج کی گئی تھی تو ہم نے سب سے پہلے یہی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ جو جتنے بھی انوالو ہے جہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے جو غیر ملکی جو تھے 2 افراد ان کے ساتھ جنہوں نے دھمکیاں دی اور اس کے بعد جو اس کے جو ہے مرڈر میں انوالو ہے ان سب کو کے جو ہے ایف آئی آر میں دوران تحقیق جو ہے بطور ملزمان شامل کیا گیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے وکلا دوستوں کی محنت ہے کہ ہم جو ہے اس چیز میں کامیاب گئے کہ کورٹ کے تھرو اور جو ہے انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے ہم جو تمام ان قاتلوں کو اور سہولت کاروں کو جو ہے کورٹ تک ہم نے بطور ان کو جوابدار جو ہے ڈکلیئر کر دیا ہے. اچھا مظہر صاحب آپ نے شیخ صاحب کی بات کی ابھی بات سنی بھی, وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ وکلا کو گواہان کو اور مدعی کو سب کو ٹیلی فون آ رہے ہیں. آپ بھی لائر ہیں کیونکہ افضل جوکیو کہ آپ کو بھی کوئی فون آئے؟ سر فون نہیں آئے تھے مجھے جو ہے وہ مجھے واقعہ یاد ہے جب ہم دھرنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے علاقے کے اور جوکیا قوم کے جو ایم پی ہے ساجد حسین جوکیو ان کو بھیجا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ آپ کی قوم کا یہ مسئلہ ہے اور آپ کے وانٹرز ہے اور آپ کا علاقہ ہے, آپ جا کر جو ہے وہاں پہ ماحول کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں اور جو ہے اور یقین دہانی کریں کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ ہے. یہ ساری باتیں حد تک کی جب وہاں پہ وہ آئے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم جوکیو برادری کے ساتھ ہے, پھر آدھے گھنٹے کے بعد ان کا جو رد عمل تھا وہ صحیح نہیں تھا اور جب ان کو بتایا گیا کہ بھائی ہمارا مطالبہ ہے اور ہمارے ساتھ جو ہمارا وکیل ہے مظہر جنیجو
اور وہ ہمارے ساتھ دھرنے میں موجود ہے، جن کو آخری کال کی گئی تھی ناظم دین کی، اور ناظم کا وہ گہرا دوست بھی تھا، تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو جب میں کھڑا تھا تو انہوں نے آتے ہی جو ہے انہوں نے کہا اچھا کہ آپ ان کے وکیل ہیں، ہم آپ کو دیکھیں گے۔ پھر ان کے ساتھ پی ایس 89 کا جو ان کا تھا صدر امداد جوکیو، پھر انہوں نے کہا کہ سر ابھی ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے، اور جو ہے تو سب سے پہلے جو دھمکی ملی تھی وہ ساجد حسین جوکیو صاحب کی جانب سے ملی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا مدر صاحب جی اچھا فرمائیے جی بولیں۔ اس کے بعد جب ہم موقع معائنہ کرنے گئے تھے، تو جب ہم موقع معائنہ کرنے گئے تھے پولیس کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی جو ہے ایک شیرازی تھا، شاہ تھا ایک، وہ اور 2-3 بندوں نے وہاں بھی ہمیں دھمکیاں دی تھی، اگر آپ اس کیس سے نہیں اٹھتے تو ہم آپ کو ہٹوا دیں گے۔ بہت خوب۔ تو پیسے بھی آفرز ہو رہے ہیں لائرز کو، فیملی کو؟ پیسے تو آفر نہیں ہو رہے اب تک، تو انہوں نے صرف ہمیں ایک ان کا ہی ایک وڈیرا ہے، انہوں نے رابطہ کیا تھا کل کورٹ میں ہی، جب ہم ریمانڈ لے کر 3 بندوں کے واپس آئے تھے تو وہ مجھے ملا اور مجھے کہا کہ ہمیں بڑا دکھ ہے جو ہے ناظم دین کے قتل کا، مگر جو ہے وہ ہمارے سردار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے صلح کی طرف آئے اور جو ہے مدعی مقدمہ ہے یا جو ہے ان کی فیملیز کو آپ کہیں کہ جو وہ ڈیمانڈ رکھیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ اور میں نے کہا کہ بھئی میں اس عمل میں نہیں آ سکتا، وہ آپ کی برادری کا کام ہے، اگر وہ آپ سے صلح کر لیتی ہے یا آپ ان کو رضامند کر لیتی ہے تو ہم جو ہے صرف اور صرف ناظم دین جوکیو کے قانونی اور جنگ لڑ رہے ہیں، اگر آپ کھڑے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم قاتلوں کو باعث پہنچائیں گے۔ باقی جنید صاحب ایک سوال ہے، سوری اسلامی کے لیے معذرت، ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جو عموماً جو پولیس آفیسر ہیں ان کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے ہوتی ہے، ایک ڈائلاگ پیٹ ہے جی، وہ ڈائلاگ کیا ہے؟ یار بات یہ افسوس تو بہت ہے اور اللہ کو جان دینی ہے، مرنے والا مر گیا، اب وہ واپس تو آنے سے رہا، تو اب یار جو زندے ہیں کم از کم ان کا ہی خیال کر لیں یار، ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ جی بالکل، جو مرضی آپ جو ہیں آپ آفر رکھیں، یہ ہے سادہ کاغذ، اس پہ سائن میں کر دیتا ہوں، اس پہ جو مرضی لکھ لیں، یار اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اب وہ واپس آنے والا تو نہیں رہا، اپنا بچوں کا، خاندان کا، برادری کا خیال کرے۔ اس کو کہتے ہیں یہ ٹپیکل ایک ڈائلاگ، اس کو کہتے ہیں جیسے کل رات آپ نے بات کی تھی نا پریکٹیکل سوچ، یہ بھی پریکٹیکل سوچ ہے۔ تو جنید صاحب ابھی ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اس طرح کی کیسز میں ایک بندہ کیا کیا کرے؟ ہر قتل کیس میں آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو لاگو کریں گے؟ کیا توڑ ہے اس کا؟ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، ہم بات کر رہے ہیں ناظم جوکیو قتل کیس کے بارے میں، جس میں حسب معمول اینڈ ایز ایکسپیکٹڈ پریشر ڈالا جا رہا ہے ناظم کے بھائی افضل پر، ان کی فیملی پر، اور ظاہر ہے ان کے وکیلوں پر۔ اب مظہر جنیجو صاحب، ابھی بریک سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا پھر اس طرح کے پریشر کو، آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے، پریشر آتا ہے، دھمکیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی پیسے آفر ہوتے ہیں، پھر اینڈ میں اللہ کے واسطے معاف کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے ہمارے لیگل سسٹم میں، تو اس کو کیسے پورا کیا جائے؟ کیا ہر قتل کیس میں آپ کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ڈالنے کی ضرورت ہے یا کوئی اور بھی طریقہ ہے اس کا؟ ہمارے پاس کوئی حل نہیں سمجھ آ رہا ہمیں۔ سر ضروری نہیں ہے کہ ہر سیکشن میں جو ہے اینٹی ٹیررزم جو ہے وہ سیکشن ڈالا جائے، مگر کیا ہوتا ہے جب کوئی ایسا قتل ہو جاتا ہے یا کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو پولیس کی جانب سے جو ہے کچھ ایسی جو ہے جو بڑی جو ہوتے ہیں ملزمان، جو ایسی پولیٹیکل جو ملزمان ہوتے ہیں یا سرداری نظام یا وڈیرے ہوتے ہیں، کیونکہ پولیس جو ماتحت ہوتی ہے وہ ان پولیٹیکل بندوں کے ماتحت ہی ہوتی ہے، پھر ان کو بچانے کے لیے جو ہے صرف اور صرف یہ 302 کا سیکشن لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایسی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے جیسے شہید ناظم جوکیو کی ایف آئی آر کاٹی گئی تھی۔ اس کے بعد صرف اور صرف یہ جو آج ابھی تک جو ڈیلے ہوا ہے صرف اسی وجہ سے، کیونکہ ابھی تک شہید ناظم کی جوکیو کی جو ہے موبائل بھی برآمد نہیں ہوئی ہے، کپڑے بھی برآمد نہیں ہوئے، اس کی چپل تھی، اس کے رومال تھے، اس کے بٹوے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی تک برآمد نہیں ہوئی،
کیونکہ جو شیخ ناظم کی موبائل تھی وہ بھی جو ہے مین اکیوز جو گرفتار ہے اویس گورام ان کے پاس تھی. تو ابھی تک پولیس اس میں بھی ناکام گئی ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ جو ہے جو 14 دن ہوتا ہے ریمانڈ کا تو کبھی جو ابھی پریشر بڑھایا گیا ہے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ان کے بندے جو آ رہے تھے پہلے تو یہ بات کر رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اب وہ پریشر ڈال رہے ہیں ان کی فیملیز کو یہاں میں کہ آپ جو ہے صلاح کی طرف جائیں, اگر نہیں ہے تو آپ کے ساتھ بھی وہی جو ہے عمل کیا جائے گا جو سے ہوتا ہے. آپ نے سوری پہلی سیگمنٹ میں آپ نے ایک پیشکش کی تھی ولی بابر کیس کی, اگر ذرا ان سے بھی پوچھ لیں کہ کیا اس کی ممکن ہے اس کیس میں. اچھا یہ بتائیے کہ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں فیملی کو خطرہ ہو اور آپ کو یقین ہو کہ پولیس غیر جانبدار ہے, عدلیہ کا ایک سیکشن جو ہے وہ بھی دوسروں سے ملا ہوا ہے, تو عام طور سے جو ریاست ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور اس کیس کو ٹیک اوور کر کے کسی اور علاقے میں منتقل کر دیتی ہے گواہوں اور فیملی سمیت. تو اس طرح کی پاسبلٹیز کتنی پریکٹیکل ہیں؟ سر ابھی جو ایک قانون پاس ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کیس داخل ہوتا ہے جس میں جو ہے مدعی کو یا ان کے گواہوں کو اگر خطرات عمل ہے تو وہ درخواست دیں گے. تو ایک سیل بنایا گیا ہے سندھ اسمبلی میں, اس میں ایسا سمجھے کہ وہ ایک کمرہ ہے اور اس میں جو ہے پروٹیکشن دی جاتی ہے اور جو ہے ماجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ اس سیل کو لکھیں گے کہ بھائی انہوں نے درخواست دی ہے, یہ آپ کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے. پھر وہ مدعی اور جتنے وٹنس ہیں تو وہ وہاں سے پروٹیکشن میں آئیں گے. آپ اس درخواست دینے آپ کوئی غور کر رہے ہیں ایسی درخواست دینے پر؟ نہیں, ہم ایسے نہیں کر رہے. یہ تب ہوتا ہے کہ جب کیس ایک چالان ہو اور جس دن ہمیں گواہی چلانی پڑے. مثلا ابھی تو جو ہم نے جو ہے وہ 161 کے بیانات اپنے جمع کروا دیے ہیں. ابھی جو پروسیس چل رہا ہے تو سب سے پہلے ہماری جو ڈیمانڈ تھی آج کے کیس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جتنے بھی مفروض مظلمان ہیں ان کی گرفتاری کو جو ہے تو ابھی آپ اس نیچ تک نہیں پہنچے ابھی. اچھا مظہر, مجھے یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اس میں جو اچھی بات لگ رہی ہے وہ عدالت کے جو آرڈرز آ رہے ہیں, جن لوگوں کا آپ نے کہا ہے کہ ان کو ڈالیں, تو عدالت نے اس آپ کے جو ریکویسٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو عدالت کا عمومی رویہ میرے خیال میں انکریجنگ ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ جو عدالت ہوتی ہے وہ ایک ماجسٹریٹ کو پاورس ہے کہ وہ جو ہے ہر چیز کا جو جتنے کیس میں وہ ہے وہ ان کی کسٹوڈین میں ہوتی ہے, نگرانی میں ہوتی ہے. تو جب یہ کیس داخل ہوا تو اس میں جب 161 کے بیانات ہوئے تو ہم نے 3 چیزوں کو تمام دوستوں نے, وکلا دوستوں نے رکھا تھا کہ ایک یہ دہشت گردی کا ان میں سیکشن ایڈ کیا جائے, اس کے علاوہ جو ہے اس میں اور مزید سیکشن ڈالا جائے کیونکہ جو اس میں ملزمان ہیں وہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے سارے جو ثبوت تھے وہ مٹانے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے کئی حد تک وہ کامیاب گئے. مگر ہم نے اس میں مزید سیکشن جو کل آرڈر ہوا ہے اس میں جو ہے اس میں ایک خیال یہ بھی ہے, کچھ سینئر وکلا یہ بھی کہتے ہیں اس میں ہم نے 2 سیکشن کہے تھے 201 اور 202 جو جیسا ہم نے ہمارے جو ریکویسٹ کو ایکسپٹ کیا ہے کہ 365 تو آپ اس میں ڈال کر آئیں, مگر اس میں 201, 202, 506 بھی اور 504 بھی ڈالا جائے. وہ کیا ہے؟ 201 کا مطلب ہے کہ جو ہے جو انہوں نے ثبوت کو غائب کرنا یا کسی کو بچانے کی کوشش کرنا. بالکل 201 ہے. اور 202 کا مطلب ہے کہ کسی جو آپ کو پتا بھی ہو کہ ہمارا ملزم کہیں پہ چھپا ہوا ہے مگر جو ہے اس کو تحفظ فراہم کرنا. اس میں یہ ہے کہ ثبوت, تو اس سے جو جتنی بھی اس کیس کی کمزوری ہے وہ 2 سیکشن ڈلنے سے جو ہے
وہ جو ہے ختم ہو جائے گی اور جو قاتل ہے وہ اس شہید ناظم جوکھیو کے قتل سے بچ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیں بہت شکریہ ہم سے بنے کا. اب یہاں پر ٹھیک ہے، اب آپ نے سنا اور سننے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ گیم کیسے کھیلی جاتی ہے. اب تک پاکستان پیپلز پارٹی انسانی حقوق کے علم بردار، بڑی پروگریسو، ہر ایک چیز پر ٹویٹ کرنا. ابھی میں وہ سن رہا تھا بلاول بھٹو کے بیانات ٹی ٹی پی کے معاہدے پر، اور بہت اچھی بات ہے آپ کو ٹی ٹی پی ٹی ایل پی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نہ جام اویس نہ جام کریم معطل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، منسوخ بھی نہیں. ٹھیک ہے، جس سے ایک کلیئر سگنل جاتا ہے کہ یار تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، کیونکہ آپ کے بہت سارے ووٹس، آپ کی بہت ساری سیٹس ایسے ہی سرداروں سے آتی ہیں. تو آپ کا لگاؤ کس کے ساتھ ہوگا؟ ایک چھوٹے ووٹر کے ساتھ یا اقتدار کے ساتھ؟ ہمیشہ اقتدار کے ساتھ. اور میں پہلے 2-3 دنوں میں ہمیں یہ بات نہیں کی، اب یہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یار یہ کوئی مطلب دیکھو کوئی بھینس چوری کا کیس نہیں ہے، یہ صحیح ہے، کسی کی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی فصل اٹھا لی ہے یا جلا دی ہے، یہ قتل کا کیس ہے. اور کلیئر لائن ان پہ بنتی ہے، بالکل کورٹ فیصلہ کرے گا، لیکن کم از کم فار دا پروسیس آف دی انکوائری اگر آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم واقعی غیر جانبدار ہیں، آپ جائیں وہاں پر، آپ ہاتھ جوڑیں، آپ معافی مانگیں، آپ فاتحہ پڑھیں، 1000 فاتحہ پڑھ لیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کسی کے سامنے بھی. میرے سامنے تو بالکل بھی نہیں ہے. آپ ان کو سسپینڈ کریں تاکہ کم از کم یہ ہو. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ایک مطلب اوپر والا بندہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ جی بہت برا ہوا، پھر اس کا ہی بندہ نیچے سے آ کے کہتا ہے صلح کر لیں، سیٹ کر لیں. ساری گیم ہے سیٹ کرنے کی. تو آپ کی جو ساری باتیں ہیں نا ان کی، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایسے چیزوں کے اوپر بہت سینسیٹیو ہوتی. تو وزیر اعظم ہاؤس سے ایک فون گیا افضل جوکھیو صاحب کو کہ جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم سپورٹ کریں گے. آج میں نے چیک کیا، میں نے کہا ہاں جی، جہاں بھی مطلب حکومت میں وفاق میں کہ اچھا کیا ہو رہا ہے، ایک وزیر ہیں تو ان سے انہوں نے کہا جی بات یہ 18ویں ترمیم ہے، سندھ کا معاملہ ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ اتنا کر سکتے ہیں. سوری ایک سیکنڈ بات کرنی ہے. ویسے تو ہر ایک چیز پر پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے نا، اس پر کریں. اگر اس پر پی ٹی آئی نے پولیٹکس کھیلنی ہے، میں کہتا ہوں بسم اللہ کھیلیں، 100% کھیلیں. اچھا، جو مجھ جیسے سیاستدان ہوتے ہیں نا جی، جو ہر وقت اپنے حلقہ اثر کے چکر میں رہتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کی وارداتیں نا گولڈ مائنز ہوتی ہیں. تصویریں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، بیانات ہیں، انٹرویو ہیں. ایک دفعہ یہ ٹھڑک پوری ہوئی، پھر اگلا آ گیا، پھر اگلا آ گیا، پھر اگلا آ گیا. تو کیمرہ اصل ہے. ہاں، قتل، ملزم، متاثرہ خاندان، اینڈ دین کیمرہ. اور پھر اس تپش پہ میں اپنے ہاتھ تاپوں گا، میں اپنی دکان آگے چمکاؤں گا. تو ہر طرح کا بزنس چلتا ہے. اس طرح کی یہاں تو وہ بھی نہیں کر رہے نا. نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی شروع ہوا. وقفہ لے لو. ویلکم بیک جی. اگلے موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم مستقل افضل جوکھیو صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا فون بند آ رہا ہے. حالانکہ شو سے پہلے مبشر آپ کی بات ہوئی تھی، صبح بھی ہوئی تھی افضل کے ساتھ، اور انہوں نے ہمیں آج جوائن کرنا تھا. اللہ خیر کرے، آئی ہوپ کوئی ایسی بات نہیں. جی سب ٹھیک ہوگا. بات کریں گے بلوچستان یونیورسٹی کی، جو کہ گزشتہ 3 روز سے بند پڑی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 نومبر کو بلوچستان یونیورسٹی کے ہاسٹل سے 2 طلباء فصیح اللہ اور سہیل کو اٹھایا گیا، اور اس کے بعد سے ان کا پتہ نہیں چل رہا. دونوں جو ہیں مطالعہ پاکستان کے جو مضمون ہیں اس میں ماسٹرز کر رہے ہیں، اور ان کا پتہ نہیں چل رہا ہے. جو اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے. حکومت اور پولیس ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں. تو اس کے بعد جو ہے جو طلباء ہیں انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی کے گیٹ کو تالا لگا دیا ہے، اندر بیٹھے ہوئے ہیں. 3 روز سے کوئی کلاس نہیں ہو رہی ہے. تو ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں ہمارے کوئٹہ کے نمائندے غالب نہاد. غالب، یہ جو ساری صورتحال ہوئی ہے، کوئی کلو نہیں مل رہا ہے کہ وہ کہاں گئے؟ جی، معاملہ کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتا ہی دیا کہ یہ واقعہ 1 نومبر کا ہے، جب رات کے وقت جامعہ بلوچستان کے بوائز ہاسٹل میں مبینہ طور پر نامعلوم افراد ایک کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ بندوق کے زور پر
2 لوگوں کو اغوا کیا مبینہ طور پر، جس کے بعد طلبہ تنظیموں کی جانب سے 7 نومبر کو احتجاج باقاعدہ طور پر شروع کیا گیا، اور اس احتجاج میں پہلے مرحلہ جو تھا اس میں یونیورسٹی کے دروازے بند کیے گئے اور سڑک پر ٹائر جلا کر شدید نعرے بازی کی گئی حکومت کے خلاف، جبکہ جو دوسرا مرحلہ تھا اس میں جامعہ بلوچستان میں کلاسز اور پیپرز کا بائیکاٹ کیا گیا۔ آج کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف جامعہ بلوچستان بلکہ 4 ایسے ادارے ہیں جہاں پر کلاسز اور پیپرز کا بائیکاٹ کیا گیا، جن میں ڈگری سائنس کالج بھی شامل ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طلبہ رات اور دن احتجاجی دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور یہی مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو غائب طلبہ ہیں، جو مبینہ طور پر اغوا طلبہ ہیں، انہیں جلد از جلد بازیاب کیا جائے۔ دوسری جانب بات کی جائے اگر مقدمے کی، تو پولیس نے جو ہے وہ متعلقہ تھانے میں مقدمہ تو درج کر لیا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح یہ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف ہی ظاہر ہے۔ لیکن میں مقدمے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ 5 نومبر کو میرا خیال ہے کہ جو شہنشاہ ہے فصیح کے بھائی، انہوں نے کمپلینٹ درج کی تھی، تو یہ اغوا کا ہے، اغوا کی FIR درج ہوئی ہے، لیکن جہاں تک ہمیں پتا ہے تو ابھی تک کسی کو کوئی کال یا کوئی رینسم یا ایسی تو کوئی چیز نہیں آئی نا غالب؟ جی ابھی تک جو ان کی فیملی سے ہماری بات ہوئی تو ابھی تک کسی رینسم اماؤنٹ کی کال ان کو نہیں آئی ہے، اور جو بلوچ اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ بھی لاپتہ اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ ان کو لاپتہ اسٹوڈنٹس میں ہی شمار کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے یہ اپنا احتجاج جاری بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بات کی جائے اگر حکومت کی، تو ایز یوزول حکومت نے وہی کام کیا کہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی جو وقتاً فوقتاً مذاکرات کے لیے تو آتی ہے، لیکن مذاکرات کا کوئی فائدہ یہاں پر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور نہ ہی ابھی تک یہ 2 طلبہ جس میں فصیح اللہ بلوچ اور سہیل بلوچ شامل ہیں، یہ منظر عام پر تاحال نہیں ہے۔ جو بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تنظیم ہے جو احتجاج کو لیڈ کر رہی ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ جب تک بازیاب نہیں کیا جائے گا ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ غالب میں بات یہ جاننا چاہ رہا، آپ نے شروع میں فرمایا کہ ہاسٹل میں بندوق بردار گھسے، کمرے میں گئے اور دونوں کو اٹھا کے لے گئے۔ کیا بوائز ہاسٹل میں، اور وہ بھی بلوچستان یونیورسٹی کے بوائز ہاسٹل میں، اتنا ہی آسان ہوتا ہے کہ 2 بندوق بردار گھس جائیں اور اٹھا کے لے جائیں، یا آگے پیچھے اور بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا یا کوئی سیکیورٹی؟ ہاں، تو آپ کی بات لوگوں سے بات ہوئی، وہ کیا بتاتے ہیں؟ جی بالکل، بوائز ہاسٹل میں جو رہائش پذیر نوجوانان ہیں، جب ہم دھرنے میں جاتے تھے اور اس حوالے سے جب ان سے سوالات کرتے تھے کہ اس رات کو کیا واقعہ ایسا پیش آیا تھا، تو انہوں نے یہی بتایا کہ 2 جو مسلح افراد ہیں وہ بوائز ہاسٹل میں یونیورسٹی کے داخل ہوئے۔ اچھا 1 منٹ غالب، ہمیں یہاں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم اسی نقطے پہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ غالب صاحب، ہم بھی سمجھنا چاہ رہے تھے کہ 2 مسلح افراد یونیورسٹی اور بلوچستان کی کیمپس میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے وہ ہاسٹل جاتے ہیں، 2 لوگوں کو، آل میل ہاسٹل اور میل ہاسٹل، 2 لوگوں کو یہ 2 مسلح افراد وہاں سے اٹھاتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ سے یہ جغرافیہ بلوچ یونیورسٹی اور بلوچستان کا سمجھنا چاہ رہا ہوں، کتنے گیٹ ہیں، اور ایک ہاسٹل جو ہے میں ازیوم کر رہا ہوں کہ یہ بھی مین کیمپس کی دیواروں کے اندر ہی ہوگا، ایسا ہی ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2 طلبہ تھے جنہیں مبینہ طور پر اغوا کیا گیا، جو امی شاہدین اور جو ہاسٹل کے رہائشی لڑکے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ چند مسلح افراد عمارت میں داخل ہوئے اور اس کمرے کو انہوں نے ناک کیا۔ جب کمرہ کھلا تو ان 2 طلبہ کو جو ہے مبینہ طور پر اغوا کیا گیا۔ جہاں تک بات کی جائے اگر اس کی محلے وقوع کی، تو یہ سریاب روڈ پر واقع ہے، اور سریاب روڈ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ماضی میں بھی یہاں سے اچھی خبریں نہیں آتی رہیں، اور جو بلوچستان یونیورسٹی ہے اس کے مرکزی 2 دروازے ہیں، اور جو بوائز ہاسٹل ہے وہ اس کے اندر ہی ہے۔ مرکزی دروازوں پر بھی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے، بوائز ہاسٹل پہ بھی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پر کوئی رد عمل یونیورسٹی کی جانب سے اب تک نہیں آیا۔
کوئی رد عمل نہیں آیا, کوئی بیان نہیں آیا, کچھ نہیں ہوا, کوئی سیکیورٹی گارڈ سے پوچھ تاچھ نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. کیوں آئے گا؟ جی غالب, یہ سارے معاملات تو تب ہوں گے جب متعلقہ واقعے کا وزیر اپنی کرسی پہ ہوگا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کیبنٹ ابھی تک حلف انہوں نے اٹھایا لیکن وزارتیں تقسیم نہیں ہوئے. اب جب صوبے میں وزیر داخلہ ہی موجود نہیں ہوگا تو یہ ساری باتیں ایک بڑا سوالیہ نشان. ہاں لیکن یونیورسٹی کا اپنا یہ بیان لینے کے لیے سرکاری طور پہ, یہ بیان لینے کے لیے سرکاری طور پہ کہ پولیس اور انتظامیہ تفتیش کر رہی ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ طلبہ کہاں ہیں, ایک وزیر کا ہونا ضروری ہے. یونیورسٹی کو نوٹس لینے کے لیے اپیرنٹلی. ویسے فرینکلی اسپیکنگ ٹو بی فیئر, شیخ رشید صاحب تو موجود ہیں وفاق میں, کیا فرق پڑا ہے یہاں پر اگر کوئی سیٹ پر نہیں ہے تو کیا؟ غالب یونیورسٹی کا اپنا بھی تو سیکیورٹی کا سسٹم ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, وہ بالکل چپ ہے اس معاملے پہ. حالانکہ اساتذہ جو ہیں وہ تمام احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں. خفیہ کیمرے بھی برآمد ہوئے تھے سیکیورٹی سسٹم. جی اس پہ بھی کمیشن بنی تھی, کمیٹی بنی تھی. جی جی سوری. بالکل کمیٹیاں تو بنا دی گئی ہیں اور یونیورسٹی کی جانب سے تحقیقات کا بھی حکم دے دیا گیا ہے, لیکن جب دیکھا جائے تو پولیس اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی تحقیقات کے باوجود اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. تو یونیورسٹی اس معاملے پر کیا ہی کر لے گی. اچھا غالب وہاں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں؟ جی اس حوالے سے ابھی تک ڈیٹیلز تو فراہم نہیں کی گئی یونیورسٹی کی جانب سے, کیونکہ جب سے احتجاج شروع کیا گیا ہے تب سے یونیورسٹی مکمل طور پر بند ہے اور صحافیوں کو بھی یونیورسٹی میں جانے کی اجازت نہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ غالب. اٹس اے ٹریجک تھنگ. یہ مجھے ایک بلیک کامیڈی لگ رہا ہے. ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے مجھے, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے, کہ یہی کہو کہ جہاں گم ہوا تھا شہزادہ وہیں سے ڈھونڈنے اس کو سوار جاتے ہیں. فی الحال اجازت دیجیے, کل فرائیڈے ہے, کل ملاقات ہوگی آپ سے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.